बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दज्जाल, जिसे काना दज्जाल भी कहते हैं, उसकी पेशानी पर काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ अहले ईमान ही देखेंगे और जो मुनाफिक हैं वो इसे नहीं पहचान पाएंगे। वो बड़ी ताकत लेकर आएगा, लोगों को बड़ी आजमाइश में डाला जाएगा, यहाँ तक कि वो लोगों को पानी बरसा करके दिखाएगा, ज़मीन से सब उगा करके दिखाएगा, जो मांगोगे वो उसी वक्त हाजिर करके दिखाएगा। सोना चाहिए वो हाजिर है, चांदी चाहिए वो हाजिर है, और वो लोगों से कहेगा मैं खुदा हूँ, तुम जिसकी इबादत करते थे मैं उतर पड़ा हूँ। जो उसे मान लेगा वो काफिर और मुरत हो जाएगा, और जो उसे नहीं मानेगा वो उसे सख्त सज़ाएं देगा, यहाँ तक कि तेल को गरमाएगा और मोमिनों को उसमें डालेगा। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसान की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा है और ख़तरनाक फितना है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। दोस्तों, दज्जाल की मायने हैं बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसीलिए इसको दज्जाल कहा गया है। ये पहले खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा कर बैठेगा। रिवायतों में आता है कि इसकी असल यहूद से होगी। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े दज्जाल। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे, हर वह झूठा नबी, झूठा मौलवी, झूठा सूफ़ी जो लोगों को गुमराह करे दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ़ एक ही है जो खुदाई का दावा करेगा। मुख्तलिफ़ अहादीस में दज्जाल के हुलिये को बताया गया है। उन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो इस तरह से है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और आँख से काना होगा। दूसरी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, और जबकि एक आँख खून आलूल होगी। उसका सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसे कि अहदीस मुबारक से पता चलता है कि दज्जाल के निकलने से 3 साल पहले से ही दुनिया में सूखा पड़ जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, यहाँ तक कि आसमान शीशे की तरह हो जाएंगे और ज़मीन तांबे के जैसी हो जाएगी। इस खतरनाक सूखे की वजह से तमाम जानवर चौपाई हलाक हो जाएंगे और कत्ल गारत आम हो जाएगा। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक़ के सिमत से खुरासान नाम के एक शहर से निकलेगा। दीन के सिलसिले में लोगों में जौफ पैदा हो जाएगा, उल्मा और दीनदार लोगों की कमी हो जाएगी। दज्जाल ज़मीन में 40 दिन तक रहेगा, जिसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस दौरान दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। उस गधे का कद इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथों का होगा, और उस गधे की रफ्तार इतनी होगी कि वो अपना एक कदम उठाएगा तो 1 मील की दूरी तय कर लेगा। और इस ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां वो ना जाए। बस मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से वो वहां दाखिल नहीं हो पाएगा,
اور مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا اور مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ زلزلے کی وجہ سے مدینے میں موجود ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ جائیں گے اور دجال سے جا کر ملیں گے۔ اس روز مدینہ شریف ہر کافر اور فاس مرد اور عورت سے خالص ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ احادیث مبارک میں ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی سارے لوگ سخت پریشانی میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں ایک کو جنت اور ایک کو دوزخ کہے گا۔ حقیقت میں جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کو اتنی اختیار مل جائے گی کہ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہونے لگے گی، اور وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کا قتل کر کے اسے پھر سے زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنے کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دکھا نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، اور دجال ان کا پیچھا کر کے ان کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان جب بھوک اور سخت تکلیف میں ہوں گے تب اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کر دیں گے، اور اس کے پیروکار میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا دور بالکل نزدیک آ گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ لگ بھگ ساری پوری ہو چکی ہے، اور یہ یہودی اسی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرائیں، اور جسے بنانے کے بعد یہودی اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، اور جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو لا کر بٹھائیں گے اور ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسرائیل فلسطین کو مٹانے کے لیے اپنی ساری کوششیں کر رہا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ان کا خاص منصوبہ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں۔ اور دوستو، وہ اپنے اس منصوبے کا نقشہ پہلے سے ہی تیار کر چکے ہیں، اور وہ اپنی اس پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کریں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور جس کے بغیر ہم اس دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا دیا تھا، کچھ یہودی جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، یہی اسرائیلی بچ بچ کر ایک ناؤ میں سوار ہو گئے تھے، اور ناؤ پر لکھا ہوا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت لگ بھگ سبھی ملکوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان یہودیوں کو پناہ دینے سے صاف منع کر دیا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ دے دی، اور اس کے بعد ان یہودیوں نے وہی کام کیا جو ان کی فطرت میں تھا کہ جن لوگوں نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی پناہ دی، انہیں رہنے کی جگہ دی، انہی کی زمینوں پر یہ قبضہ کرنے لگے، جیسے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم کیا، بالکل ویسے ہی یہ یہودی 1946 سے فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور تب سے فلسطینیوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں، اور اب تک ان یہودیوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو مار دیا۔ دوستو، باقی بچے 57 ملک صرف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ملک فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔
اور شاید یہی سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن دوستو، جب یہودیوں کا مسیحا امام مہدی علیہ السلام سے جیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کا قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ احادیث اور کتابوں اور حالاتوں کو غور سے پڑھیں اور بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے۔ دوستو، آج کل جو فلسطین میں حالات ہے اور یہودی ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگ گئے ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے ہیکل سلیمان بنا لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا جائے گا، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت ہر طرف صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اگر اس وقت کسی مسلم باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے صرف ایک بچے گا، باقی 999 کے 999 قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر ایک آدمی 50-50 عورتوں کی اکیلے حفاظت کرے گا، کیونکہ اس جنگ میں ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے لیے ہوئے ایک لشکر کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولاد میں سے ایک انسان نکلے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ شخص خراسان کی طرف سے نکلنے والے لشکر کا لیڈر ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ کرے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر نازل ہوں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دیں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم ستم سے بچاؤں گا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی کئی نشانیاں بیان کی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی اور ان کا نام کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، جس وقت 40 ملک کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور تب تک ان کی عمر بھی 40 برس کی ہو چکی ہوگی۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دجال امام مہدی علیہ السلام سے پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بہت سے قدرتی اختیار دے دیے جائیں گے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ وہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس کے ان کاموں کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسے خدا ماننے لگیں گے، اور جو لوگ اسے خدا مانیں گے وہ ان کو کھانا پانی سب دے گا، اور جو لوگ اس کی خدائی کا انکار کریں گے تو وہ انہیں بھوکا اور پیاسا ہی رہنے دے گا۔
بعض روایت کے مطابق جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینوں سے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور لوگوں کی پیاس کی شدت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ لوگ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ تبھی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، تبھی اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز گونجے گی۔ اس وقت اس آواز کو سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور پھر سبھی مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کی مینار پر اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں مینار سے نیچے اتر سکوں، تو جلد ہی سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی پڑھائیں، تکبیر آپ کے لیے ہی پڑھی گئی ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں دجال کا قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ چنانچہ دجال کو اس کی خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ وہ ساری دنیا میں دندنا آتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر جا کر پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجال کے لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے لگیں گے۔ اس وقت ایک بھیانک خریجی ہوگی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر اپنے ہاتھوں سے دجال کا قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت ہوگی۔ دوستو، جب دجال آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور یہودی دجال کی اگوائی میں مسلمانوں پر بے حد ظلم کریں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس دجال کا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 7 سالوں تک مسلمانوں کے خلیفہ بن کے حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اللہ کی طرف سے اس قدر برکت نازل ہوگی کہ 1 سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، اور 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور اناج کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی، لگ بھگ وہ ساری پوری ہو چکی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ کیسے ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اس لیے اسرائیل فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، غزہ کو لگ بھگ ختم کر چکے ہیں اور اس پر قبضہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ کالونیاں اور مکانوں کے نقشے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور مایوس بچے تڑپ تڑپ کر بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ وہاں انہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، پانی دینے والا بھی نہیں ہے، اور ان کے علاج کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہاسپٹلز کو بھی بموں سے اڑا دیا جا رہا ہے۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے یہودیوں نے جسے کوئی ملک بنا دینے کو تیار نہیں تھا لیکن رحم کھا کر فلسطین نے انہیں رہنے کی جگہ دی۔ اس وقت یہودی 10% سے بھی کم تھے اور آج وہی یہودی پورے فلسطین کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گئے ہیں اور اب تک تقریباً 88% زمین پر اپنا قبضہ کر چکے ہیں۔ صرف 12% ہی زمین باقی بچی ہوئی ہے جس میں آج فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دونوں جہان کا مالک ہے، یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے اور ظالموں کا خاتمہ فرما، بے شک تو سب سے طاقتور اور ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین۔ تو دوستو یہ تھا آج کا موضوع۔ دوستو اسی طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔